दहशत गर्दी की बुनियादें इंतहा पसंदी में हैं। नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उसका तरियाक आप ही के पास है। अवाम को एक जवाबी बयानिया दिया जाए, ये बयानिया महराब और मंबर से एक दफ़ा फिर ज़ोरदार तरीके से जारी होना चाहिए। जब तवज्जो ना दी जाए तो फिर आपके इदारे भी टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इस दहशत गर्दी के लिए इन्हीं दलाइल तराशे जाते हैं। इसमें उलमा ने रियासत की मदद करनी है। हम हतमी कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं तक उलमा इसमें साथ न दें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ कुरैशी। नाजरीन, जब भी रियासत पाकिस्तान के तूलो अर्ज में फैले दहशत गर्दी के सरतान का जिक्र होता है तो इस मुल्क के खैर ख्वाहों के जहनों में जो सबसे पहला सवाल जन्म लेता है वो है हमारा काउंटर नैरेटिव, यानी मुतबादिल या जवाबी रियासती बयानिया। क्या हमारे बयानिए में तब्दीली आई है? क्या हम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि माजी में जिस बयानिए के तहत सल्तनत को चलाया जा रहा था वो हमारा बयानिया नहीं था, बल्कि अंदरूनी और बैरूनी कुछ देखी कुछ अनदेखी कुव्वतों का बयानिया था जिसे हम पर मुसल्लत किया गया और जिसका नुकसान $1.25 अरब की मुआशी और 70,000 पाकिस्तानियों की जानों की कुर्बानी की सूरत में हमें देना पड़ा। सवाल यह है कि क्या हमारा बयानिया है भी या नहीं? अगर है तो क्या हमारा बयानिया बदल चुका है? गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जामिया नईमिया में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मिंबर व महराब से इस्लाम का हकीकी बयानिया जारी होना चाहिए। अब हमें फतवों से आगे निकलना होगा और उलमा दहशत गर्दों के दलाइल का जवाब दें। ये सब अपनी जगह बहुत खूब कहा आपने, मगर जनाब वज़ीर आज़म, ये तो आपके करने वाला काम था। दूसरों को नसीहत करने से पहले आप कौम को ये बताएं कि बयानिया जारी करने में हुकूमत का क्या किरदार रहा। रियासती बयानिया जो कि नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम नुक्ता था और इस पर कोई अमल दरामद ना हुआ। आप जो कि तीसरी मर्तबा मुंतखब वजीर आजम थे और वो भी लामहदूद हल्का असर के साथ, तो फिर महदूद हल्का असर रखने वाले और फिरका परस्ती का शिकार उलमा कैसे ये बयानिया जारी कर सकते हैं? जनाब वजीर आजम, आपने गुज़िश्ता रोज खुद अपनी ही तकरीर में यह सवाल उठाया कि हमारे दीनी इदारे दीन के मुबल्लग पैदा कर रहे हैं या मसालिक के अलम बरदार, और इसकी बुनियाद पर मुआशरा जमा हो रहा है या तकसीम। तो वो उलमा जिनका किरदार आज तक फतवों तक महदूद है, जो अब तक मदारिस के हवाले से कायम तासुर को रद्द करने में नाकाम रहे हैं, तो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या इन उलमा के बयानिया जारी करने से दहशतगर्द और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? क्या उलमा से बयानिए का तकाजा नेशनल एक्शन प्लान में हुकूमती नाकामी का एतराफ है? क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार कर रही है? क्या आप इजी वे आउट की तलाश में हैं या फिर रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भी तैयार ही नहीं है, या आप भी सियासी मफादात राह में हायल हैं? इसी पर बात करेंगे आज अपने पैनलिस्ट। और इससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट आपका तारुफ कराऊं, मैं आपको ये बताती चलूं कि PMLN को आज खुसूसी तौर पर इस मौजू के हवाले से बात करने के लिए हमने दावत दी थी, ताहम उनके किसी भी नुमाइंदे ने प्रोग्राम में शिरकत करने के हवाले से अपनी विलिंगनेस शो नहीं की है। लिहाजा अगर ये प्रोग्राम आपको बाइस लगे तो उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने मौका जरूर फराहम किया था। अपने पैनलिस्ट आपको तारुफ कराती चलूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल पीस इंस्टीट्यूट है। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। प्रोफेसर मोहम्मद डॉक्टर जफर इकबाल जलाली साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ सरबराह जामिया इस्लामिया हैं, IIT इस्लामाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का भी। जिब्रान नासिर साहब, सोशल एक्टिविस्ट, पेशे के एतबार से वकील, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिब्रान आपकी आमद का भी। रऊफ हसन साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। रऊफ हसन साहब, क्या ये नेशनल एक्शन प्लान में हुकूमती नाकामी का एतराफ़ है कि आपने अपने करने वाला काम 3 साल बाद आप कह रहे हैं कि जो उलमा आए और उलमा रियासती बयानिया की तश्कील दें, इस्लाम का जो हकीकी बयानिया है वो मिंबर व महराब से जारी होना चाहिए? क्या वाकई मिंबर व महराब से आना चाहिए, रियासत हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए? मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले एक हकीकत का इज़हार कर दूं कि जामिया नईमिया वही जामिया है जहां आज से चंद साल पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के छोटे भाई, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने तालिबान के बारे में एक स्टेटमेंट दी थी कि आप हमारे साथ क्यों लड़ते हैं, क्योंकि हमारा तो बयानिया वही है जो आपका बयानिया है, तो पंजाब को आप छोड़ दीजिए, बाकी मुल्क को तबाह बर्बाद बेशक कीजिए। तो आज मियाँ साहब ने भी मेरा ख्याल है कि वैसी ही एक डिफरेंट अल्फाज में वैसी ही बात कर दी है।
بالکل ممبر و محراب جو ہے وہ ریاست کا بیانیہ نہیں دیتے. ریاست کا بیانیہ ریاست دیتی ہے اور ریاست جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے حکومت وقت. اور آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں میرے کہنے سے پہلے قاضی فیض عیسیٰ کی رپورٹ آ چکی ہوئی ہے جنہوں نے گورنمنٹ کو انڈائٹ کر کے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے. 17 پوائنٹس کے اوپر 20 پوائنٹس میں سے 17 پوائنٹس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کسی قسم کی کوئی پروگرس کرنے میں ناکام رہی ہے. ریاستی بیانیہ کی تشکیل اس ہونی چاہیے تھی اور وہ نیشنل ایکشن پلان سے ہی نیشنل بیانیہ کی تشکیل ہونی تھی. کنسیکوینٹلی میں یہ حق بجانب ہوں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کہ یہ حکومت اس میں سنسیئر ہی نہیں ہے. یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک کاؤنٹر نیریٹو آئے. اور اس کی بڑی دہشت گردی کے خاتمے میں سیریس ہے یا نہیں پہلے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا نا. بالکل نہیں ہے. اس میں سیریس ہے تو پھر کاؤنٹر نیریٹو آئے گا. بالکل نہیں ہے کیونکہ ان کے ہواری ہیں, ان کے پارٹنرز ہیں وہ لوگ جو کہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. اور پنجاب میں آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے, رینجرز بھی آ گئے, رد الفساد, اس کے باوجود بھی آپ یہ بات کریں. یہ پنجاب میں جو آپریشن ہے یہ ایک مذاق ہے کیونکہ آپ آپریشن کرنے سے پہلے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو انفارم کریں گے تو آپ کسی مجرم تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ شرط اس میں لگائی گئی ہے. اور جو آپریشن ہو گیا اٹس این آئی واش. بیسیکلی میں اس کو آپریشن مانتا ہی نہیں ہوں. پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہے جہادیوں کو, پولیٹیکل پیٹرنیج حاصل ہے انتہا پسندوں کو. اور جب تک وہ پولیٹیکل پیٹرنیج جو لنکیج ہے, دیکھیے کراچی کے آپریشن کو اگر آپ ایک یارڈ اسٹک ہم بناتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں وہاں مسئلہ کہاں کریٹ ہوا تھا. وہاں مسئلہ اس وقت کریٹ ہوا تھا جب کہ آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو ختم کرنے کی کوشش کی اور آپ کو یہ پتا چلا کہ اس ٹیرر فائنینسنگ کے جو راستے ہیں وہ آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں اکراس دا ڈیوائڈ ان کے گھروں تک جاتے ہیں. اور یہ کہ وہ انوالوڈ ہیں ڈائریکٹلی. اس کے بعد لوگوں نے بھاگنا شروع کیا, یہاں سے چلے گئے. دیکھیے اس کے بعد اس کے جو دوسرا ایک ایشو ہے جو میں یہاں ریز کر دوں, میرا خیال ہے باقی ہمارے مہمان بھی بات کرنا چاہیں گے, وہ ہے آپ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے اس کی لیکویڈیشن ہے ٹوٹل. وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں ہے. 7,000 بندہ کراچی میں پکڑا گیا تھا جو کہ رینجرز نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کیے. ایک بندہ پروسیکیوٹ نہ ہوا ہے نہ ہوگا, سب بیل آؤٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ ایشوز جو ہیں کہ جی آپ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے وہ دوسروں کے شولڈرز کے اوپر ڈالیں. میں اس کو دو اس کی میری وجوہات ہے جس پہ اپوز کر رہا ہوں. ایک تو یہ ان کا ممبر و محراب کا یہ رسپانسبلٹی ہے ہی نہیں ہے, اور دوسری یہ کہ آپ اپنی یہ جو آپ کی رسپانسبلٹی آپ اس کو نبھانے کی بجائے اس کا بوجھ جو ہے وہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز ہے, اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں, میں جبران ناصر آپ کو انکلوڈ کر لیتی ہوں. وزیر اعظم نے کل جب ایکسپلین کیا اپنے سارے اس ایشو کو تو انہوں نے بولا کہ دہشت گردی کا جو مرض ہے اس کے اکارڈنگلی دہشت گردوں کے 2 بیانیے ہیں. ایک انہوں نے کہا جی فرقہ واریت, اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جہاد کا مسخ شدہ تصور اور بے گناہوں کا خون جائز. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہی 2 بیانیے ہیں اور ان بیانیوں کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ پھر بہتر یہ ہے کہ مدارس اور علماء حق کی جانب سے ہے بجائے اس کے کہ وہ ریاست کی جانب سے ہے, کیونکہ دہشت گرد شاید ہماری زبان اس طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے. لیکن مائی کوشچن از, ہی از دا 3rd ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان, اور ایک منتخب ایوان نمائندگان کو ہم نے یہ ذمہ داری دی ہے, نہ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کندھوں سے یہ ذمہ داری شیڈ آف کر کے کسی ایک اور گروپ کو دے. دیکھیں میں اس چیز میں کلیئر نہیں ہوں کہ وہ ذمہ داری اتار رہے تھے یا ذمہ داری شیئر کرنے کی بات کر رہے تھے. اس بات سے ہمیں بالکل اختلاف نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر علماء ایک سٹیک ہولڈر ہیں, ان کا انفلوئنس ہے, ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, اور خاص طور پہ جب مذہب کا نام مسک کر کے اور مذہب کے نام پہ اگر کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو مذہب دراصل کیا بات کہتا ہے, یہ اگر ممبر اور محراب سے ہوتی تو بات عوام میں اثر رکھتی ہے. مگر مجھے بہت خوشی ہو اگر جامع نعیمیہ سے نکل کے ان مدارس کا رخ کیا جائے جہاں پہ اشارے اٹھتے ہیں کہ وہاں سے غلط بیانی آ رہا ہے. ہم کیا بھول گئے ہیں کہ سرفراز نعیمی صاحب جن کا عرس بنایا جا رہا ہے وہ خود اسی لیے شہید کیے گئے چونکہ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ہی بیانیہ دیا تھا. کیا وزیر اعظم نہیں جانتے تھے کہ جن کے خلاف یہ بیٹھ کے آج بات کر رہے ہیں تو بڑی ایزی آڈینس ہے, چونکہ وہاں تو جامعہ میں جتنے لوگ موجود ہیں وہ تو اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جو طالبان, یہ TTP, جماعت الاحرار, یہ لشکر جھنگوی کرتی رہی ہے, سب غلط ہے. ان کو تو یہ بات وہاں جا کے کرنی چاہیے جہاں تھوڑی بہت پشت پناہی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے, تاکہ اس ٹف آڈینس پہ جا کے بتائے کہ میں بطور وزیر اعظم آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں, اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے then the law will hold you accountable. اور پھر یہ بات بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ اسی طرف آ جائیے, مولانا فضل الرحمان انہی کے حامی ہیں. کیا انہوں نے بیان نہیں دیا کہ ریاست نے یہ طلباء کے ہاتھ کے اندر جو ہے مدارس طلباء کے ہاتھ میں اسلحہ پکڑایا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے. مفتی نعیم صاحب نے بھی بات ریپیٹ کی تھی کہ انہوں نے پکڑایا تھا. تو پھر بات اتنی سی ہے کہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بیانیہ دیں گے, ریاست کو بھی دینے کی ضرورت ہے. اور ریاست نے آج تک تو بیانیہ اپنی اسکول کی کتابوں میں ٹھیک نہیں کیا. اسکول کی کتابوں میں جو ہم نے نسل پرستی سکھائی ہوئی ہے, جو ہم نے مذہب کی بنیاد پہ اپنی ہی اقلیتوں کے خلاف نفرت سکھائی ہوئی ہے, جبکہ اسلام جو ہے وہ امن محبت کا اور سب کو حقوق دینے کا درس دیتا ہے, ان چیزوں کو ساتھ میں رکھیں. اور پھر تیسری بات,
آپ جب علماء سے ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر وہ بڑی بڑی دہشت گرد جماعتیں ہیں جن سے بہت سیکیورٹی پروٹوکول کی آڑ کے اندر ہمارے وزراء چلتے ہیں، ان علماء کی پروٹیکشن کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ چونکہ ہم ویسے تو بہت بات کرتے ہیں ان علماء کی کہ جی جنہوں نے بڑا ایکسٹریمسٹ قسم کا ویو دے دیا، مگر ان علماء کو ہم بھول جاتے ہیں جنہوں نے بہت سارے مقامات پہ اپنی جانیں گنوائی ہیں، شہادت کا جام نوش فرمایا ہے دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہو کے۔ ٹھیک ہے پروفیسر ڈاکٹر صاحب، آپ اب ذرا یہ بتائیے سر کہ کیا علماء کرام کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا واقعی ریاستی بیانیہ اور اسلام کا حقیقی بیانیہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر و محراب سے آنا چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو قیادت ہے پاکستان کی، جو منتخب قیادت ہے، اس کو اس میں لیڈ لینی چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری ہے، چونکہ ریاست جو ہے سارے امن و سلامتی کے قیام کی اور دیگر سارے معاملات کو نمٹانے کی ذمہ دار ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ علماء کرام سے رہنمائی لی جائے، علماء کرام جو ہے وہ ہدایت مہیا کرتے ہیں، گائیڈ لائن دیتے ہیں، قرآن و سنت کے ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ اگر علماء کرام کی رہنمائی کسی طریقے سے لے حکومت تو بہت اچھا ہے۔ پرانے دور کے جب ہم پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں ارباب اقتدار کی، اس زمانے کے علماء کرام سے رہنمائی لیتے، ان کی قدر بھی کرتے، عزت کرتے، رہنمائی لے کر چلتے تھے۔ لیکن صرف یہ کہہ دینا کہ علماء کرام جو ہے قومی بیانیہ دیں، میں سمجھتا ہوں یہ اتنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ اگر تمام مذہبی جماعتوں کے، اگر سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو اور بہتر ہوتا۔ سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے سربراہان کا ایک اجلاس کال کر لیں، اے پی سی بلا لیں، اس میں آ کر کہیں جی یہ ہمیں ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کوئی دقت نہیں ہے۔ اور سب سے آسان ترین راستہ حکومت کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اگر چاہتی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہمیں قومی بیانیہ ملے، اتفاقی رائے ملے، تو اس کے ساتھ انہیں چاہیے کہ تمام جماعتوں کے اگر سربراہان کو بلا لیا جائے تو اس میں وہ مکاتب فکر جو بالکل دہشت گردی سے پاک ہیں یا جن کا دہشت گردی میں آج تک نام نہیں آیا، اہل سنت و جماعت جو غالب اکثریت ہے وطن عزیز پاکستان کی، پرامن لوگ ہیں، 14 صدیوں سے پرامن تاریخ ہے ان کی، وہ لوگ جو ہیں وہ آج بھی علماء کرام بھی ہیں، ان کے مدارس بھی ہیں، ان کے ادارے بھی ہیں، شخصیات بھی ہیں، مذہبی سیاسی جماعتیں بھی ہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے اگر وہ ساتھ باقی کو بھی بٹھا کے مشترکہ بیانیہ لیں گے تو آسانی ہوگی۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ خود علماء کرام کے اوپر جو ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے شہری ہیں، تو جس طریقے سے جو جتنا پر اثر آپ کی بات ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، آپ لوگوں کا کردار کیا رہا ہے؟ آئیوش حکومتی نمائندہ ہوتا تو من سے بھی پوچھتی، لیکن آپ لوگوں کا کیا کردار اس حوالے سے رہا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دین کے مبلغ کے بجائے آپ مسالک کے علمبردار پیدا کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے جو کچھ کیا اس کی پہلے مثال دی بھی جا چکی ہے کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحبی جو جامعہ نعیمیہ کے وہ تو سربراہ تھے، انہوں نے تو اپنی جان ہی اس لیے پیش کی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف تھے۔ اسی طرح حاجی فضل کریم صاحب ہیں، ان کی مطلب ہے کتنا بڑا اسلام آباد سے لاہور لانگ مارچ ہوا، اس وقت کوئی آدمی باہر نکلنے کو تیار نہیں تھا، آپ نے اس وقت اتنا رسک لیا اور اتنا بڑا جاندار کردار ادا کیا۔ ہمارے جتنے اہل سنت و جماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے آج تک کسی لیڈر کی طرف سے دہشت گردی کی حمایت، سہولت کاری کسی نتیجے میں بھی نہیں ہوئی۔ میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں، آپ اسے کنفیوز مت کیجیے گا۔ دیکھیں، ایک تو جو ہم تمام اہل سنت ہیں وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، مگر اس نام کو اپروپریٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ ایک کالعدم جماعت نے بھی یہ نام لے کے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت ظاہر کیا ہوا ہے۔ تو یہ یہ میں آپ کی آڈینس کے لیے کلیریفائی کر دوں کہ کنفیوز مت کیجیے گا۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ کالعدم تنظیم ہے، اس کو یہ نام کیوں رکھنے دیا گیا؟ ایک گروپ ہے، چند لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں سے سہولت کار ہیں، ان کو اس طرح ان کے 6واں 7واں نام ہے، یہ پہلے بھی نام بدلتے رہے، یہ تو ہماری ریاستی لائن ہے۔ دیکھیے جب یہ چیزیں ہوں گی، اب یہ ریاستی لائن کتنی کنفیوز ہے کہ وضاحت کرنا پڑی ہمیں بھی یہاں آ کر کے جی چیزیں کس نوعیت کی ہیں، اس صورت میں ملک کا منتخب وزیر اعظم کھڑا ہو کے جب نیشنل نیریٹو کی بات کرتا ہے اور اپنے کندھوں سے ٹوٹل ذمہ داری شیڈ آف کر دیتا ہے، تو اس کے بعد اب سینس آف ڈائریکشن کیا رہ گئی ہے ہمارے پاس؟ اگر قومی قیادت کی ابھی تک بھی نیشنل ایکشن پلان، ضرب عزم، رد الفساد اور وہ سیکیورٹی وغیرہ کی بات کرتے ہیں، وہ ملک کے وزیر اعظم کون پاورفل ہے؟ ان کی بے بسی تو اس بیان سے آ گئی ہے سامنے پرائم منسٹر صاحب کی، لیکن اس بے بسی کا بھی حل میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر چاہتے ہیں ابھی تک اے پی سی اس انداز کی صرف پارلیمانی جماعتیں ہیں جن کو ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں، تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اگر سربراہان کو بلائیں تو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہے۔ میری کنٹینشن بالکل ڈیفرنٹ ہے اس سے، میں میرا خیال ہے کہ جرات کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں فیل کرتا ہوں کہ مذہب کا گورننس میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، سیپریٹ ہونے چاہیے، بالکل دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اور پاکستان کے بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ریلیجس پارٹیز نے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا اور ریاست نے اس کو لیجیٹیمائز کیا، آج بھی اگر ہم ایک ایسا بیانیہ دینا چاہتے ہیں جو کہ ملک کو کلیتاً اس
مرض سے آزاد کرے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ امیجیٹلی تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہ بیانیہ آپ کو اس سیپریشن کے ساتھ شروع کرنا پڑے گا، آپ کو یہ ہمت کرنی پڑے گی. لیکن ہماری جو اس وقت حکومت ہے، یا جو مجھے نظر آتا ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو کہ پراسپیکٹیو حکومتیں بنانے کی پوزیشن میں ہیں، ان میں کوئی اتنی مورل پاسچرنگ نہیں ہے یا مورل پوزیشن نہیں ہے، نہ ہی ان میں اتنی ول پاور ہے، نہ ہی کوئی اور ہے کہ جی وہ اس قسم کا کوئی کام کر سکیں گے. Why just the civilian government? Don't you think security establishment even is of the same view? ریاستوں کی ہسٹری میں کوشش کی جاتی ہے، گورننس کے بہت سارے اصولوں میں سے ایک بہت امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ آپ مذہب اور اس کو جدا رکھیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ آپ کچھ کام کرنے سے پہلے 1 کروڑ دفعہ سوچیں، کیونکہ جب آپ کام کر چکتے ہیں تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آج پاکستان کا کرائسس یہی ہے. اب میں بہت سی باتوں کی بات کروں گا، اس میں سے ایک بات آپ نے کہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو تو ہم الزام دیتے ہیں اور صحیح الزام دیتے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، ان کا بھی بیانیہ یہی رہا ہوا ہے. دیکھیے یہ گند جو شروع ہوا تھا یہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا تھا، جب ہم نے افغانستان میں جہاد کے نام کے اوپر ہم نے انٹرفیئر کیا، اور آج پاکستان کی ریاست جس تباہی اور جس بربادی سے دو چار ہے وہ اسی پہلے غلط سٹیپ کی وجہ سے ہوا، جس کو درست کرنے کے لیے دونوں سائڈ سے ہم نے ختم کرنے کی کسی حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی. نہ ہی مجھے نظر آتا ہے کہ کوئی حکومت سیریس ہے اس مسئلے میں کچھ کرنے کی. میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جب آپ سیاست میں مذہب کا جواز پیدا کرتے ہیں تو کچھ لوگ بغیر کسی خوف کے مذہب میں سیاست کا جواز پیدا کر دیتے ہیں، جس سے معاملات مسئلے بدل جاتے ہیں. مگر ہم اس چیز کو نہیں بھول سکتے، اور یہ گراؤنڈ ریالٹی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہماری خواہشات، یوٹوپیا کی بات ہے، کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں. ہم ایک اسلامک ریپبلک ہیں، ویسٹ میجورٹی مسلم ہے. اگر ایک بیانیہ ریاست دے رہی ہو کہ تم نے امن کی راہ پہ چلنا ہے، تم نے اس کو اپنا صدر ماننا ہے، اس کو وزیر اعظم ماننا ہے، ریاست کے حق چلنا ہے، اور پھر ایک گروپ آ کے بول رہا ہو کہ نہیں یہ ریاست چھوڑ دو، یہ حکومت چھوڑ دو، یہ آئین چھوڑ دو، اللہ میاں کا یہ حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تم نے اپنے بم باندھنے ہیں، تم نے آگے جانا ہے، تم نے جنت کی کھوج میں لوگوں کو جا کے ذبح کرنا ہے، تو وہ بیانیہ جو ہے وہ پھر اپوزٹلی جب وہ ریلیجیس ڈائریکشن ہے، بیکاز آپ نے بندے کو بانٹ دیا کہ وہ بطور پاکستانی سوچے یا بطور مسلمان سوچے، اور اس کو آپ نے ہارمونائز بھی کرنا ہے کہیں پہ لے جا کے. تو آف کورس وہ جو آپ کے تمام عالم ہیں جو کہ اسلام کی صحیح روح، صحیح عکاسی آگے لے کے آتے ہیں کہ یہ رحمت العالمین کا مذہب ہے، ان کے توسط سے آیا نا ہمارے پاس، ان کے وسیلے سے ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کو لے کے ہم آگے چلے. تو ایک کردار ہے جو کہ ہم نے اپنی ذہنی رہنمائی کے اندر ضرور استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب پھر وہ علامہ اقبال کا شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. پھر وہ ایک اپروچ بھی ہے، ایک نیریٹو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کا ہے، لیکن ایک نیریٹو یہ بھی ہے. نہیں ہے اس میں بالکل اسی طرح ہے. جو دین کے اندر جو ہے وہ سیاست جو ہے تدبر کا نام ہے، حکمت عملی کا نام ہے، اس سے کوئی دوسری بات نہیں ہے، رائے نہیں ہے. تاہم جو پاکستان کے اندر سیاست کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بہت کچھ ایسا ہے جو غلط ہے. اس کی وجہ سے ہی سیاست کو بدنام کیا جاتا ہے، ورنہ سیاست تو حکمت عملی کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، کام کی پلاننگ کا نام ہے. تو کرنٹ جو موجودہ سیاسی نظام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مذہب سے سیپریٹ کر کے حکومت کو نیریٹو پیش کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک بندے کی مقصد زندگی پورا ہوگا نا جی. اگر پاکستان ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا، اور اس کے باشندے مسلمان ہیں. اگر کوئی اقلیتیں ہیں تو ان کو اقلیتوں کے حقوق اسلام نے دیے، آئین پاکستان ہے، اس کے مطابق ہی ہم چلیں گے تو کامیابی حاصل کر سکیں گے. اس سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ نکلیں گے تو وہ تو راستہ خطرناک راستہ ہوگا. اچھا سر، مجھے ذرا یہ بھی بتائیے کہ علماء یہ جو تاثر پایا جاتا ہے مدارس کے حوالے سے، اور مدارس کا جو دہشت گردی کے ساتھ تعلق جوڑا چاہتا ہے، اس تاثر کو اب تک رد کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ریاستی نااہلی ہے. حکومت نے ان لوگوں کو سپورٹ ہی نہیں کیا جو لوگ ان کی تردید کر رہے ہیں. غیر مشروط جو ہے آپریشن ضرب عضب کی حمایت کی ہے، آپریشن رد الفساد کی غیر مشروط حمایت. اہل سنت و جماعت میں کہہ رہا ہوں اکثریتی جماعت ہے نا وطن عزیز. جمہوریت جو لوگ کہتے ہیں، جمہوریت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکثریت ہی کہتے ہیں. اکثریت پرامن لوگوں کی ہے وطن عزیز پاکستان میں. اس اکثریت کے علماء بھی ہیں، اس کے مشائخ بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں. حکومت نے یہ تکلیف گوارا تو نہیں کبھی کی کہ ان کو بھی ساتھ بٹھائیں یا ان سے مشورہ کریں، ان کو اہمیت دیں. اپنی بغل میں وہ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، دہشت گردوں کے حامی. جی سر آپ کر لیں، پھر جبران پھر بریک پہ جانا. دیکھیے یہ جو ہم لوگ میجورٹی کی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ ایک ڈیموکریسی میں یقین رکھتے ہیں، جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں تو وہ بات تو آتی ہے نا جی. تو پھر آپ جا کے حصہ لینا پالیٹکس میں اور ایک میجورٹی پارٹی بن کے آئیں، اسمبلی میں بیٹھے، پھر آپ اپنی ڈکٹیٹ کریں. یہ کلیم کرنے سے نہیں ہوتی میجورٹی. بالکل صحیح. یہ کلیم کرنے سے کہ جی ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں یا ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں، ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں.
وہ ایسے نہیں چلتا اور ہر کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہی کلیم کر رہا ہے. جو مسئلہ ہے نا وہ جب ہم اس ڈیبیٹ کو لے کے آتے ہیں کہ جی مذہب کی روشنی سے ہم سیاست کو دیکھیں گے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں فقہ کی بنیاد پہ, مسلک کی بنیاد پہ, سیاست کی بنیاد پہ بہت سے کریکٹرز ہیں جو ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرنے پہ, تکفیر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, مارنے پہ, گلے کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور کہیں ممبر اور محراب پہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہماری گراؤنڈ ریالٹی جن کو ہم کو لے کے چلنا ہے کہ جب ہم اتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوتا, تو ایسی صورتحال میں انہی سے یہ کہنا کہ جی آپ ریاستی نیریٹو آگے لے کر ہیں, وہ تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے کہ ہمیں نیشن بلڈنگ بھی کرنی ہے اور سارے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میں اس دن پروفیسر گاندھی صاحب کی بات سن رہا تھا, انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی کہ جی ہاں اگر آپ نے مسجد کو مسجد رہنے دینا ہے تو فقوں سے آزاد کرائیے, اس کے لیے ذمہ داری جو ہے وہ علماء کرام پر آتی ہے. یہ پروفیسر گاندھی صاحب نے فرمایا اور بڑا صحیح کہا ہے. زمانہ نبوی میں مسجد جو ہے, مسجد پورا اقتدار تھا, ریاست چلا رہی تھی, جہاد کی پوری پلاننگ ہوتی تھی. وہ بات ریاست کے اوپر لے کے آ جاتے ہیں گاندھی جیسے لوگوں کو. ہماری ریاست تو ایک وقت میں اذان نہیں کروا پاتی, ایک شہر کے اندر تمام مساجد کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کا استعمال جو غلط ہو رہا ہے وہ لوگوں کی وجہ سے. شاید رہنمائی کے لیے جو شخصیات تھیں جن کا پورا عالم احترام کرتا ہے, شاید وہ وزندار شخصیات نہیں ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج بھی ان کے سچے پیروکار جو ہیں ان سے ایک وقفہ ناظرین مجھے یہاں پر درکار ہے. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو مجھے ایک اور ایشو کی اپنے معزز پینلسٹ سے جو ہے وہ بات کرنی. فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے یہ ایک ایڈ جو ہے وہ اخبارات میں چھاپا ہے اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دشمنی کرنے والوں کا پتہ لگانے کے لیے کارروائی کا تقاضا کیا ہے اور لوگوں سے کہا ہے وامن ناس سے کیا کہ اگر آپ کو لگے کہ کچھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے تو ہم سے رابطہ کیجئے. یہ اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایک بہت ڈینجرس اقدام بھی ہے کہ کوئی بنا سوچے سمجھے, بنا تحقیق کے آپ پر الزام لگائے اور اس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی. ذرا اس پر بھی میں بات کروں گی کہ حکومتی اپروچ, ابھی ہم نے بات کی ریاستی بیانیے کے حوالے سے حکومتی اپروچ, اور اب ایک مرتبہ پھر دیکھیے حکومتی اپروچ کا زبردست مظاہرہ اس وقفے کے بعد. ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین FIA کا ایک متنازع ایڈ اخبارات میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا جس میں سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی تشہیر کے حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو عام پبلک سے یہ پوچھا گیا ہے کہ FIA میں جو متعلقہ افسران ہیں ان سے رابطہ کر کر وہ معلومات دی جائے. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسی معلومات جو فراہم کر رہے ہوں گے ہمیں کون بتائے گا کہ وہ کتنے مصدقہ ہیں یا ان کے پاس ایسے کون سے شواہد موجود ہیں, اور جس پر ایک مرتبہ الزام لگ گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے اندر پھر اس کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جاتی ہے اور کیس جیتنے کی صورت میں بھی وہ اپنی زندگی ضرور ہار جائے گا. اس حوالے سے کیا اقدامات لیے گئے ہیں ایسے ایڈز کی تشہیر کے حوالے کے بعد جو آلریڈی پبلش کیے گئے ہیں, کن لوگوں کو سٹیک ہولڈر چوز کیا گیا, کن سے پوچھ کر یہ اقدام کیا گیا, یہ کتنا ہوش مندانہ اور کتنا دانشمندانہ اقدام ہے. ریاست کی اپروچ کے بارے میں ہم بات کریں, ریاست کی اپروچ کا مظہر اس اشتہار میں ہمیں دکھتا ہے. جبران آپ سے شروعات اس کی کر لیتے ہیں. آپ کو تو جبران میڈیا پر جو کیا جا رہا ہے لوگوں کے ساتھ جو بھی کیس عدالت میں بھی لگا ہوا ہے اس کے بعد اس قسم کا ایڈ کا بھی آنا, ڈو یو تھنک کہ یہ مسائل کا حل ہے؟ دیکھیے جب ایک ڈومین گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ ایک کرائم ہوا سوشل میڈیا پہ ہوا, اگر کسی نے بلاسفیمی کی تو جرم ہوا. ہمارا قانون ہے نا 295C ہے 295A ہے, وہ جرم ہوا. اب FIA کا کام ہی ہے ایجنسی ایز اے واچ ڈاگ, PTI کا کام بھی ہے واچ ڈاگ. جب آپ خاموش ہو گئے, آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے اس کو اگنور کیا, جو کچھ کیا, تو آٹومیٹکلی باقی لوگوں نے اسے اپنے سے اپروپریٹ کر لیا. انہوں نے اس بیانیوں کو لے لیا اور بولیا کہ جی ہم لڑیں گے یہ لڑائی اور ہم آگے بڑھیں گے. وہ سڑکوں پہ بھی نکلے, اس پہ ریلیاں بھی ہوئیں, اس پہ بہت سے لوگوں نے ٹیلی ویژن پروگرام بھی کیے بڑے بےہودہ انداز کے اندر. اور پھر جب اتنے سارے پریشر کے ساتھ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے جج صاحب کے سامنے, تو جج صاحب نے بھی دیکھا ہے کیا مذاق ہے اور یہ کب سے ہو رہا ہے, تو انہوں نے سب کی طلبی کر دی. اس وقت جا کے جب PTI اور FIA کو بلایا تو PTI اور FIA جو بھاگتی پھر رہی ہے اپنی گردن بچانے کے لیے. اب ایشو کیا ہے, جذبات لوگوں کے بہت زیادہ ہیں چونکہ لوگوں کے عقیدے کے حوالے سے جو ہے جذبات مجروح ہوئے ہیں. مگر یہاں پہ میں پھر اگین یہاں پہ علماء اکرام سے بھی, تمام اینکر حضرات سے بھی اور حکومت وقت سے بھی کروں گا درخواست کہ خدا کے واسطے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی بتا دیا کریں کہ الزام سے پہلے عدالت ہے, سزا سے پہلے عدالت ہے. عدالت کو اپنا کام کرنے دیجئے. بغیر کسی کے بہتان لگانا بھی تو ہے نا کفر میں, بہتان لگانا بھی گناہ میں آتا ہے, بڑے گناہوں میں آتا ہے. تو اور کسی ایک معصوم کی جان چلی جائے تو تمام اس کی جان چلی جائے گی. آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے جی, ایک 14 سال کے بچے کے اوپر بلاسفیمی کا الزام لگا تھا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. اس پہ الزام تھا, لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلا تھا کہ اس نے دیوار پہ جو ہے گستاخانہ کلمات لکھ دی ہیں, اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. جج صاحب نے اسے بری کر دیا. 2 سال بعد اس جج صاحب کو اس گناہ کی وجہ سے مار دیا گیا. تو یہ آپ چھوڑ دیجئے گا کہ وہ بندہ بری ہو جائے گا, وہ زندگی ہار جائے گا, جج کی بھی زندگی محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو
ہمیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس معاشرے کے جذبات کو سمجھتے ہوئے جو قوانین ہیں ان کو اگر خود حکومت وقت احساس کرتے ہوئے بالفور استعمال کرے تو باقی جو اسٹیک ہولڈر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں ان کو اس کے اوپر آ کے پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ملے گی. چونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید عقیدت کے اظہار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ گستاخانہ مواد نہیں ہونا چاہیے, مگر اس میں بھی بہت سے لوگ سیاسی رنگ لے کے آئیں گے اور اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور لوگوں کی فیلنگز کو ایکسپلائٹ کریں گے, اور پھر ایک معصوم انسان جو ہے اس کو پرووک بھی کیا جا سکتا ہے اس طرف لے جانے کے لیے, اور یہ حکومت نے روکنا ہوتا ہے اپنی رٹ قائم کر کے بر وقت ایکشن لے کے. سر جب ہم عام لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے, ڈاکٹر صاحب کی جانب تو عام لوگوں سے جب ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ جی آپ کو لگے کوئی ایسا ہے تو آپ آئیے اور ہمیں بتائیے, اس ریاستی اپروچ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دانشمندانہ ہوشمندانہ اقدام ہے؟ انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام ہے, اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں ہمارے ملک میں لا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جیسے جتنا کہ لا کی امپلیمنٹیشن ہے. بلاسفیمی لا ان ایسنس ایک غلط قانون نہیں ہے, لیکن اس بلاسفیمی لا کی امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں کہ کتنی مطلب معصوم جانیں جو ہیں ان کو آپ نے مارا ہے, ان کو ایلیمینیٹ کیا ہے. یہ سلمان تاثیر صاحب کی جو آپ دیکھیں, اور اس سے دوسرا جو فیکٹر میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ڈویژنس کریٹ ہوتی ہیں, بہت زیادہ ڈویژنس کریٹ ہوتی ہیں. اب دیکھیں سلمان تاثیر کو قادری نے قتل کیا اور اس نے مانا کہ ہاں میں نے قتل کیا, اس کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی اور وہ ایکسیکیوٹ کر دی. آج آپ کے جا کے اس کا مزار دیکھیے کیا ہو رہا ہے وہاں. یعنی کہ معاشرے میں آپ اور ڈویژنس کریٹ کر رہے ہیں. میں اسی پوائنٹ کو بار بار جو ہے وہ سٹریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کون کنٹرول کرے گا اس کو کہ یہ جو مقدمے یا جو انفارمیشن لے کے آتے ہیں یہ صحیح انفارمیشن ہے, یہ واقعی ہوا ہے؟ کون کنٹرول کرے گا؟ ایک کرپٹ معاشرہ, ایک ان ایجوکیٹڈ, ان انلائٹنڈ کرپٹ معاشرہ جو ہے وہ کنٹرول کرے گا. ہماری جو ذاتی دشمنیاں ہیں ہم نے بلاسفیمی لا کو اس کے لیے استعمال کیا ہے, اور کل کو یہ جو لا آپ نے بنایا ہے, یہ جو اشتہار آپ نے دیا ہے, یہ بھی لوگ جو ہیں وہ ذاتی دشمنیوں کے کانٹیکس میں آ کے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ کہیں یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اوفیسر صاحب کا چونکہ سوشل میڈیا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹول بن چکا ہے, سو دس از ان اے وے گورنمنٹ کا ایک طریقے سے یہ اس کو کرب کر اس کو روکنے کے لیے جو ہے تیسرا فیکٹر تھا وہ تقریباً یہی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ ہے کہ تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, جو ہماری اشرافیہ ہیں, وہ صرف جو کنٹرول سنڈرم میں مبتلا ہیں. وہ ہر چیز میں ایک تو پیسہ اور سارا جو ہے اس کو آپ اسیمیلیٹ کرتے ہیں, اس کو آپ لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ایگزیکٹو کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں. سوشل میڈیا آپ کے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے تو آپ اس کے چونکہ سوشل میڈیا اور باقی میڈیا جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ آزاد ہوتا جا رہا ہے, تو آپ نے کہا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے, پکڑو ان کو, پکڑو ان کو. یہ جو ہے ڈیموکریسی کا ونیئر ہے, اندر بادشاہت ہے. اس میں میں بھی گزارش کرنا چاہوں گا, چونکہ میں نے سوال بھی آپ سے کرنا تھا ایکچولی بڑا یہ متعلقہ اسلام کے ساتھ ہے, توہین رسالت کا ایشو ہے. ویسے تو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق, اسلام کے مطابق بچہ جانتا ہے, کیونکہ سب سے حساس ترین اور نازک ترین مسئلہ ہے. اس پر ہمیں بات کرتے وقت 100 بار نہیں لاکھ بار سوچنا چاہیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر آئے, جن کی بدولت زمین و آسمان کی تخلیق ہے, ہر انسان کی تخلیق ہے, مسلمان یہ جسارت نہیں کر سکتا. اگر جو بدبخت کرتا ہے اس کے لیے جو اسلام کے قوانین ہیں, آئین پاکستان ہے, 295 سی ہے, لیکن سر یہ بھی تو بتائیے جو غلط الزام لگانے والے کے حوالے سے پھر کیا ہونا چاہیے اس پر باقاعدہ طور پہ. یہ بھی ایک بات ہے, میں دونوں باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ اسلام کے مطابق, آئین پاکستان کے مطابق, 295 سی کے مطابق جو توہین رسالت کا مرتکب ہے وہ واجب القتل ہے. اسے سزائے موت اگر حکومت فی الفور دے دے تو غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے واقعات جو بنے اس میں وہ نہیں بن سکتے. اگر یہ نہیں کرتے, اسی کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, یہی وہ مسئلہ ہے, یہی وہ پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ڈویژن کریٹ کرتا ہے. اگر وہ کرتے نہیں ہیں, ان کو بلاتے نہیں ہیں. ریاست پاکستان نے ان کو ایگزیکیوٹ کیا, ہم تو پاکستان سے بھی بڑا مسئلہ ہے. ہمیں پاکستانی ہونے سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے. بڑی اوپن ڈسکشن کر رہا ہوں, پاکستان کے مطابق فوری طور پہ اس کو سزائے موت دینی چاہیے. بڑی اوپن ڈسکشن کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اپنے آپ کو پیش کر کے اس وقت, تاکہ ہو سکتا ہے اس سے میری قوم کا فائدہ ہو جائے, بے شک میری جان خطرے میں ڈالے. یہ کچھ کرنے جا رہی ہے, ہمیں حکومت کو چاہیے اس پروگرام میں سپورٹ کرنے کی. ہمیں بھی بحیثیت مسلمان, بحیثیت محب وطن پاکستانی, ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنی چاہیے کہ ایف آئی اے ادارہ جو ہے وہ اگر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو جو لوگ توہین رسالت میں لیکن جن لوگوں کا نام سامنے آ جائے گا تحقیق سے پہلے, کوئی اپنا ایمان جذبہ ایمانی کسی میں جاگ جائے گا اور وہ ہتھیار اٹھا لے گا. اس سے پہلے ابھی یہ پیچھے بلاگرز کا مسئلہ آیا ہے, اس کے بعد وہ گھر بھی پہنچے, کتنا ابھی تک کچھ ہوا ہے؟
कुछ भी नहीं होता। उनकी पूरी जिंदगी वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से बाहर, मैं आपको बता दूं, हुकूमत काम करने देना चाहिए, हुकूमत काम करना चाह रही है, दो ब्लॉगर काम कर रही है, 4 में से कम 2 ब्लॉगर के खानदानों ने ब्लॉगर के वापस आने से पहले अपने घर छोड़ के खाली कर दिए थे, जो कि मोहल्ले वालों ने कहा था या तो आग लगा देंगे या खुद खाली कर दो। और पाकिस्तान के छोटे छोटे गाँव और देहात में लाहौर में क्रिश्चियंस का आपने पूरे का पूरा मोहल्ला जला दिया और आपकी अदालत को कोई मुजरिम नजर नहीं आया। देखिए, मैं किसी की मासूमियत का मुकदमा नहीं लड़ रहा, वो ब्लॉगर था कि नहीं था, हमने पहले भी कहा था किसी को उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप अदालत में लेके आइए, ये गुनाह है किसी को उठाना, और अगर किसी ने जुर्म किया है तो हुकूमत करे, और तब तक तमाम उलमा, तमाम मीडिया, तमाम हुकूमत, और ये चूंकि आपने अमन कायम करना है ना, आपने सड़क पे बाजार नहीं लगाना, चूंकि फिर वही बात हो जाएगी कि फतवा देने के लिए तैयार हैं, उलमा देते भी हैं। मैं कह रहा हूं इतना वक्त हो चुका है, कितने उलमा फतवा देंगे और कितने उलमा अभी जाके कत्ल करेंगे? हमें बता दीजिए ना। चलें, आप और छोड़ दें, मैं सवाल कर देता हूं। अभी तहकीक का आगाज हो रहा है, तहकीक का आगाज हो रहा है, तो करना चाहिए, हुकूमत को तहकीक तो करनी चाहिए। सवाल में हुकूमत को हम रोक दे, तहकीक ना करें। आपने नाम सुना तहरीक लब्बैक रसूलुल्लाह का? तहरीक का नाम सुना? खादिम हसन नज़ीर साहब का नाम सुना? खादिम हसन नज़ीर साहब का। उन्होंने मेरे बारे में कहा है कि मैं नाउज़ुबिल्लाह सहूलतकार हूं उन लोगों का जो गुस्ताखी करने की जुर्रत करते हैं। खुदा का खौफ करें, मैं अकीदे से मुसलमान हूं, मेरे पे बिल्कुल वाजिब भी है, फर्ज भी है, और मैं करता भी हूं। अपने आप को क्लियर करें, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, हर मुसलमान को करना चाहिए। अपने आप को क्लियर करते उनकी वो बात सुन के, उनकी कोई बात सुन के कल को मेरे पे हमला हो तो मैं किसके पास जाऊंगा, या मेरे घर वाले किसके पास जाएंगे? मुझे बताइए रऊफ साहब, इस एड में एफआई ने ये क्यों नहीं मेंशन किया कि गलत इल्जाम लगाने वाले को इतने साल जुर्माना, कैद मौजूद है? मैं पहली क्यों नहीं कहा आपके इल्म में नहीं होगा? आप ये भी बताइए ना, ताकि लोगों में खौफ तो पैदा हो, किसी के खिलाफ आवाज उठाने से पहले ये इल्जाम नहीं होगा। आईने पाकिस्तान में मौजूद है कि अगर कोई गलत इल्जाम लगाता है, बात नहीं, ये हम इफ्तार की बात कर रहे हैं सर, इसमें जो है इसमें दर्ज करने लगा दीजिए। यहाँ तो आपने कार्टे ब्लांच दे दिए, इसके अंदर वो लोगों को, मैं कह रहा हूँ इस पे झगड़े की जरूरत नहीं है। आईने पाकिस्तान की दफा यहाँ पे लगा दी जाए, ये तजवीज ठीक है। बड़े इदारे हैं, ठीक है, इस पे बड़े इदारे हैं और बड़े ओहदे हैं, उनके बारे में कुछ लिख के देखिए। एफआई आवाम से नहीं पूछेगी, खुद बंद कर देगी आगे। बिल्कुल, पता नहीं इस शख्सियत के बारे में क्यों आवाम को बताना पड़ता है, खुद क्यों नहीं पता चला कि बंद कर देते। 2 मिनट लगते हैं स्क्रॉल करने के लिए। गाजी बनाते हैं सर, वो माशरा तबाह होता है, वो माशरा तबाह होता है। जब हम लोग कानून को अपने हाथ में लेके कत्ल करते हैं, उसके बाद हम उनको गाजी का सर बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा की तबाही है, थोड़े से मोहतात आप करें। जब रियासतें काम नहीं करती, ये भी एक बात है, जब रियासतें काम नहीं करती, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मौजूद नहीं है, मुकदमात तामीर का शिकार हैं, तो फिर ये सब यहाँ रियासत कहाँ आ गई? बीबी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ रियासत उसने पिस्तौल उठाई और उसको मार दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पे ये रियासत कायम हुई है। जब हमें पैरेलल कोर्ट्स चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि अदालती निजाम हमें यहाँ पर चाहिए, तो हम क्या बात कर रहे हैं? आपसे देखें, अगर कहीं ये मुझे नहीं, मैं बहस में नहीं पढ़ूंगा कि हदीस ज़ईफ है कि नहीं है। अगर मेरे नबी ने कभी किसी को हुक्म दिया ना कि फलां इंसान गुस्ताख है, जाके उसका सर कलम कर दें, अगर कहा भी, अगर ये बात मैं मान भी लूं एक वक्त को कि ये यूं हुआ था, ये ज़ईफ हदीस नहीं है, तो हम क्या भूल जाते हैं कि नबी पाक के पास हज़रत जिब्राइल आते थे, वो दिल दिमाग सबके अंदर, रूह के अंदर झांक के देख सकते थे कि कौन क्या कर रहा है। क्या हम वो ओहदा लेने को तैयार है? नाउजुबिल्लाह, क्या हम इतने बड़े हो गए? हम क्यों नहीं अदालत का इंतजार करते? हम एक जुमला सुन के, मुंह सुन के, तस्वीर सुन के, सुनी कहानी पे किसी को भी गुस्ताख, किसी को भी इसमें मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसमें थोड़ी सी बात सुन लेनी चाहिए। अंदर की हालात नहीं जानता, जो इस्लाम की तालीमात हैं, हमें बहसियत नहीं हो सकते, हमें बहसियत मुसलमान इस्लाम की तालीमात को कबूल करना चाहिए, दिलो जान से कबूल करना चाहिए। नमूस रिसालत का मसला हसास है, नाजुक है, इसमें इसको हमें कानून मौजूद है और फैसलों का इंतजार करना चाहिए। फैसलों का इंतजार करें, हुकूमतें गिरफ्तार करें उन लोगों को और उन पे बकायदा अदालती कार्रवाई हो, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। और अगर वो बरी जमा हो जाते हैं उस मुकदमे से, तो उसके बाद इल्जाम लगाने वाले के लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए बकायदा तौर पे सजा है। क्या सजा है? उसके आईन पाकिस्तान के अंदर दफा उसके अंदर मौजूद है, सजा पाई जाती है। सर ये भी हमें पता ही नहीं कि हम उस पे तशरीह नहीं करना चाहते। किसी की दफा किसी के इल्जाम लगाने से अगर सजा मौत होती है, तो अगर वो झूठा बनता है तो उस पे भी वही सजा मिलेगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि तौहीन रसालत बड़ा नाजुक मामला, लाख बार सोचिए मुंह खोलने से पहले। सर ये भी अदा कर दीजिए कि इसी तरीके से बतौर मुसलमान किसी पे तौहीन रसालत का इल्जाम लगाने, लाख बार सोचिए। मैं इसको मतलब इस प्रोग्राम में बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं कि तौहीन रसालत सब इतना हसास इशू है,
اور اس کے ساتھ آدمی جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ آئین پاکستان کو کوئی پاکستانی جو چھوڑ سکتا ہے؟ سر کیا اس کے اندر 295 سی ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ غلط الزام لگانے میں بہتان تراشی اور اس نوعیت کی بہتان تراشی والے کے اسلام میں کیا سزا ہے؟ جس طرح توہین رسالت جرم ہے، اسی میں سمجھتا ہوں توہین رسالت سب سے بڑا فساد ہے پوری دنیا کا۔ اربوں مسلمانوں کے جذبات ہیں، ان کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح توہین رسالت کا الزام بھی نہیں لگانا چاہیے جب تک تحقیق نہ ہو، جب تک بیان نہ ہو، اس وقت تک کسی پہ الزام نہیں۔ ہماری صرف درخواست ہے کہ ایف آئی اے کو بھی سیٹ کے اندر جو الزام لگاتا ہے ان کے حوالے سے بھی تعین کرنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا سزا ہوگی، یہ بھی بڑا ضروری تھا۔ لیکن قوم کو چاہیے کہ اب اس موقع پہ ایف آئی اے اگر چاہ رہی ہے تحقیق تو اس کی سپورٹ کرتے ہوئے بتا دینا چاہیے کہ جو سنت کے طریقے سے کہ لکھ دے کہ الزام لگانے والے کی بھی سزا ہے، اسلام اور شریعت کے مطابق بھی اور آئین پاکستان کے مطابق بھی۔ بہت بہت شکریہ رؤف صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ جبران ناصر۔ ناظرین پڑھنے کے لیے آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ موضوع ہمارا بھی بڑا حساس تھا اور مجھے پتا اب ہم جائیں گے سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے اوپر ایک علیحدہ ڈیبیٹ شروع ہو رہی ہوگی۔ بہرکیف ہم نے ایک کوشش کی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔